बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। लें जनाब, धांधली के जरिए पाकिस्तान का चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की सरतोर कोशिश में मसरूफ नवाज शरीफ एक बार फिर रंगे हाथों पकड़ा गया और कोयटा से वायरल होने वाली वीडियो, नवाज शरीफ की शर्मनाक वीडियो ने नवाज शरीफ के हामियों के साथ साथ माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों को भी चौंका कर रख दिया है, क्योंकि ये है, समझ गए हैं वो कि ये है वो नवाज शरीफ। ये है उस नवाज शरीफ का असली चेहरा जो पाकिस्तान का चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनने का उम्मीदवार है, वो भी धांधली के जरिए। खास तौर पर पाकिस्तान की निस्फ आबादी से जायद पर मुश्तमिल खवातीन, वो उन्होंने खास तौर पर नवाज शरीफ की इस हरकत पर इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार किया है। कोयटा से वायरल होने वाली इंतहाई शर्मनाक वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताएं कि शरीफ खानदान का या नवाज शरीफ का ये कोई नया या ताज़ा कारनामा नहीं है। माजी भी इस किस्म की मिसालों से भरा हुआ है कि जब नवाज शरीफ के हवाले से इस किस्म की शर्मनाक हरकतें, खबरें और कई वीडियो सामने आईं। आपके सामने दस्तावेजी सबूत हम रखेंगे, उसके बाद कोयटा के कमरे से आने वाली ये वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे और आपके सामने उस असली नवाज शरीफ का चेहरा रखेंगे कि जिसका मीडिया सेल, सोशल मीडिया सेल जिनका, और ख़ास तौर पर वड्डे एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम साफ़ी गुज़श्ता कई बरसों से इमरान खान के खिलाफ एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान जेल के अंदर 100 दिन से ज़ायद हो गए डटा हुआ है, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद, लेकिन डटा हुआ है। और जहां पर नवाज शरीफ इस किस्म की शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं और ये सवालात उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन थी वो खवातीन, इसी दौरान, इसी मौका के ऊपर हो क्या रहा है पाकिस्तान की सियासत के मैदान के अंदर कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, जिनका कतन कोई ताल्लुक सियासत के साथ नहीं है, उनको जिस तरह से इमरान खान की अहलिया होने की या इमरान खान के डटे रहने की वजह से जो सज़ा दी जा रही है वो आपके सामने है। और बुशरा बीबी ने इमरान खान से तन्हाई में मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। आपने देखी होगी, आज एक और वीडियो वायरल हुई शेर अफजल मरवत साहब की, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब भी वो इमरान खान से मुलाकात करते हैं तो दो फरिश्ते वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि इमरान खान और उनके साथ वहाँ बैठ जाते हैं। इतना खौफ और डर है इनका। और बुशरा बीबी भी ये बात कर चुकी कि मुझे मेरे शोहर से तन्हाई में बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने दरख्वास्त दायर की ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसे मौके के ऊपर कि जब इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के हलकों में नवाज शरीफ की इस शर्मनाक हरकत का, इस वायरल वीडियो का शोर है जो कि कोयटा से आई। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो अहलियाँ हैं वो अदालतों से ये दरख्वास्त कर रही हैं कि मुझे मेरे शोहर से तो मिलने दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालती अहकामात पर मंगल को चेयरमैन पीटीआई से उन्हें मुलाकात की इजाज़त है, हर मंगल को, लेकिन जेल हुकाम की मौजूदगी में मुलाकात के बायस घरेलू मामलात पर बात नहीं हो पाती। और उन्होंने दरख्वास्त में इस्तदा की कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को मेरी शोहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात दिए जाएँ। और ये एक इखलाकी, आइनी और कानूनी हक है पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर इस हक से फ़ायदा उठाते रहे हैं नवाज शरीफ। ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि चंद अरसा पहले जब नवाज शरीफ लंदन फ़रार होने से पहले जेल के अंदर कैद थे तो किस तरह से, कहाँ पर, कैसे और क्यों कर वो ना सिर्फ सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में बैठकर तन्हाई में मुलाकातें करते रहे, बल्कि वहाँ पर अपने अहल खाना के साथ कड़ाइयाँ भी उड़ाते रहे, केक शेक भी काटते रहे, और उस हवाले से ख़बरें भी बाहर आती रहीं। लेकिन जहाँ पर जिस तरह से इमरान खान और उनके अहल खाना, उनकी अहलिया और उनकी बहनों को जिस तरह से तंग किया जा रहा है, वो सारा अब मामला आपके सामने है। और मामले को हम लेकर चलेंगे उस वीडियो की जानिब, उस शर्मनाक वीडियो की जानिब जो कि कोयटा से आई, वायरल हुई नवाज शरीफ के हवाले से। उसके बैकग्राउंड के तौर पर हमने ये बताया कि जहां नवाज शरीफ इस किस्म की हरकतों में मसरूफ़ हैं, खुद को चौथा वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का समझने वाले, वहाँ दीगर मामलात में क्या हो रहा है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस कहा जा रहा है इसको, जिसमें इमरान खान से तफ्तीश की गई अडयाला जेल के अंदर, और एक माहौल बनाया जा रहा है जनाब के नैब टीम में कुछ लोगों के नाम दिए जा रहे हैं जनाब के ये वहाँ शामिल हैं मियाँ उमर नदीम, आसिम मुनीर, प्रोसिक्यूटर रूहुल अमीन और हारून बलोच। अब ये नाम मियाँ उमर नदीम, आसिम मुनीर, ये
جنگ نے رپورٹ کیے ہیں، اور عاصم منیر صاحب کا بھی نام اس کے اندر ہے۔ کیا نیب ٹیم کے اندر بھی کوئی عاصم منیر صاحب شامل ہیں؟ کہ نیب کی 4 رکنی ٹیم نے جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے 1.5 گھنٹہ تفتیش کی اور واپس روانہ ہو گئی، اور اس قسم کا ماحول بنا رہے ہیں کہ نیب ٹیم جیل میں عمران خان سے 3 روز مزید تفتیش کرے گی، پھر فریقین کو دوبارہ سنا جائے گا۔ اور کیونکہ تمام تر معاملات کے اندر اب عمران خان کے خلاف جو غیر آئینی اور غیر قانونی معاملات تھے، ان میں اب عمران خان کو ڈیفینیٹلی آئین اور قانون کے مطابق ریلیف ملنا ہے، اس لیے اب ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اور آپشن نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی خبروں سے یہ ماحول بنا رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب جب نواز شریف کی کوئٹہ سے آنے والی یہ ویڈیو وائرل ہوئی جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، اسی دوران نواز شریف کے حوالے سے خبریں دی جا رہی ہیں، انہیں بڑا روشن خیال جو ہے وہ، اور پھر وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف کا اصلی چہرہ کیا ہے۔ نون لیگ کے اقلیتی ونگ کی دیوالی کی تقریب کی خبریں لگائی گئیں جناب کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نے کیک کاٹا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کیونکہ بلوچستان کا دورہ کیا، اور وہیں پر جب جناب یہ کوئٹہ میں اقلیتی ونگ کی جانب سے تقریب ہوئی، ان کے سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر درشن نے اس کا جو ہے وہ انعقاد کیا، اور پھر نواز شریف نے اقلیتوں کے حوالے سے باتیں کی کہ جناب وہ برابر کے پاکستان کے شہری ہیں، لیکن ایک طرف تو اقلیتوں کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف خواتین کے متعلق ان کا کیا رویہ ہے، کیا وہ انہیں برابر کا شہری سمجھتے ہیں یا نہیں۔ یہ شرمناک ویڈیو آپ کو سب کچھ بتا دے گی پہلے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے رنگیلا وزیر اعظم، اور اس کو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور عدالتوں میں لے جایا جا سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر یہ ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا۔ یہ کتاب مارکیٹ سے نواز شریف کے دور حکومت میں غائب کر دی گئی تھی، لکیلی اس کی ایک کاپی ہمارے پاس موجود ہے، اس میں سے سنسنی خیز انکشافات ہم آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ تو جناب یہیں سے آغاز کرتے ہیں، جو کہ جنگ کے صحافی صالح ظافر نے خبر لگائی تھی کہ نواز شریف کی گرفتاری پر جب 12 اکتوبر کو جب ٹیک اوور کیا گیا تھا اور نواز شریف گرفتار ہوئے تھے 12 اکتوبر 1999، تو وزیر اعظم ہاؤس سے ویاگرا اور بلو فلمیں بھی برآمد ہوئی تھیں، راتوں کو رنگین بنانے کے لیے خصوصی بستر بھی برآمد ہوئے تھے، اور پھر باقاعدہ طور پر انہوں نے شاہی دربار کی حیثیت دے رکھی تھی، اور پھر نواز شریف کی اس فیاضی کا تذکرہ معروف دانشور اور صحافی اس دور کے، پتہ نہیں آج کل آپ انہیں مانتے ہیں کہ نہیں، میں تو نہیں مانتا انہیں، دانشور نجم سیٹھی نے اپنے انٹرویو میں بھی کیا، انہوں نے بتایا کہ معروف گلوکارہ طاہرہ سید کو نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر سیف الرحمان کی کمپنی ریڈکو کی جانب سے ہر ماہ 5 لاکھ روپے ملتے تھے۔ آگے چل کر طاہرہ سید کے حوالے سے ایک پورا چیپٹر ہے، اور جس کو میں آپ کا کرکس آپ کے سامنے اگر رکھوں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں طاہرہ سید کو پرائم منسٹر ہاؤس میں خاتون اول کا درجہ حاصل تھا، دونوں کے پیار کے قصے ایک عرصہ تک زبان زد و عام رہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، لیکن جناب آپ کو یاد ہوگا کلنٹن کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس معاشرے میں تمام تر چیزوں کی شاید انہیں اجازت ہے، لیکن جب وہاں پر ان کے وزیر اعظم نے ایک عوامی عہدہ رکھتے ہوئے عوام سے یہ بات چھپائی تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے نواز شریف کے معاملات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو جناب طاہرہ سید معروف قانون دان اور کمپیئر نعیم بخاری کے عقد میں ہونے کے باوجود اس کتاب کے بقول نواز شریف کی راتیں رنگین بناتی رہیں، اس کتاب کے بقول، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور جناب بہت کوشش کے باوجود بھی نعیم بخاری صاحب طاہرہ سید کو راہ راست پر نہ لا سکے تو پھر علیحدگی ہوگی۔ نواز شریف کی عیاش پرست طبیعت نے ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ برباد کر دیا، گو کہ اس کے بدلے طاہرہ سید کو مالی فوائد بے پناہ حاصل ہوئے۔ پھر میاں صاحب نے مری میں پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی چیئر لفٹ بھی، اس کا جو ٹھیکہ ہے وہ طاہرہ سید کو دے دیا، جس سے انہیں روزانہ ہزاروں روپے کی آمدن ہوتی تھی، اور 1993 میں جب بے نظیر کی حکومت اقتدار میں آئی تو انہوں نے طاہرہ سید کو سہولت سے محروم کر دیا، اور پھر لیکن ہوا یہ کہ طاہرہ اور نواز کے عشق نے نعیم بخاری کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن کلثوم نواز نے پتہ سب کچھ چلنے کے باوجود بھی صبر و تحمل سے جو ہے وہ انہوں نے کام لیا، اور انہوں نے اس معاملے کو دل پر نہیں لیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میاں صاحب نے دل کے بت کدے میں کئی صنم خانے آباد کر رکھے ہیں۔ اس کتاب کے بقول اگلا چیپٹر ہے پھر اس کے بعد دلشاد بیگم کا۔ دلشاد بیگم 1997 میں جب نواز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے، الیکشن کی تیاریاں جب جاری تھیں تو بھارتی اخبار ہند سماچار کے انکشاف نے پاکستان کے سیاسی میدان میں تہلکہ مچا دیا تھا، اور اخبار نے 12 جنوری 1997 کو معروف بھارتی اداکار فیروز خان اور سنجے خان کی بہن دلشاد بیگم کا انٹرویو شائع کیا، جس میں دلشاد بیگم نے نواز شریف کی شرافت کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف دل پھینک، عاشق مزاج اور صرف نام ہی کے شریف ہیں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ 1991 میں میرے کہنے پر نواز شریف نے کشمیر میں فوجی کارروائیاں بند کرا دی تھیں، اور اپنے ملک کی سب سے بڑی جو مذہبی جماعت ہے جماعت اسلامی، اس سے
ٹکر لی تھی، اور بقول اس کتاب کے روزنامہ مساوات لاہور نے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اہم ترین وہ ہمارے سامنے رکھی تھیں. ہو سکتا ہے ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ ایک آڈیو آپ کو دکھانا پڑ جائے، تو اس لیے میں جو ہے وہ ذرا اسپیکر کو بھی آن کر لوں. خیر، دلشاد بیگم کے انکشافات کو نواز شریف کے دور حکومت میں روزنامہ مساوات نے بھی شائع کیا. نواز شریف نے اس کی تردید نہیں کی، سیاسی لوگ نے بھی شائع کیا. اس کے ایڈیٹر اس وقت غلام حسین ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی کروایا گیا. یہی غلام حسین جن کو آج کل آپ ARY پہ دیکھ رہے تھے. پھر لباس انٹرنیشنل ایک روزنامہ تھا، ایک ماہنامہ جریدہ تھا، اس نے بھی بتایا کہ جناب کس طرح سے ایک بوربھن میں منعقدہ تقریب میں میاں نواز شریف سے دلشاد بیگم کی ملاقات ہوئی تو نواز شریف دلشاد بیگم کی اداؤں پر ایسے مر مٹے کہ اسے پاکستان میں انہیں سرکاری مہمان کی حیثیت حاصل ہوگی. حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں اس معاملے پر باقاعدہ سوال اٹھایا گیا کہ کس طرح ایک غیر ملکی خاتون پاکستان میں سرکاری پروٹوکول کی مستحق قرار دی جا رہی تھی جبکہ اس کا تعلق دشمن ملک کے ساتھ ہے. لیکن یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ عشق نہ پوچھے ذاتاں. ہیر رانجھا کا یہ سفر جاری رہا. بوربن کے بعد ملاقاتیں پھر جب بڑھتی گئیں تو ایک مرتبہ دلشاد بیگم نے فون کر کے اصرار کر کے انہیں کہا، جب وہ پہنچی تو نواز شریف کے فوری طور پر بوربن پہنچے تو نواز شریف نے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ میں سرکاری کاموں میں مصروف ہوں. اور انٹیلیجنس بیورو نے ایک گانا بقول اس کتاب کے ٹیپ کر لیا جو کہ نواز شریف نے سنایا دلشاد بیگم کو کہ شام غم کی قسم آج غمگین ہیں ہم، آ بھی جا آج میرے صنم، رات ہنسی ہے تو کیا چاندنی ہے تو کیا، زندگی دور ہے اور جدائی ستم. یہ جناب کتاب کہہ رہی ہے، یہ اس کے اندر گانا لکھا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. اور ایک دفعہ نواز شریف اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے کہ جہاز میں دلشاد بیگم کا خصوصی پیغام ملا اور انہوں نے فوری طور پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس جہاز کو اسلام آباد لے جانے کا حکم دیا. سیدھے وصال یار کے لیے بوربن چلے گئے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ایک موقع کے اوپر جو ریکارڈ ہو گیا، جس کا ریکارڈ خفیہ ادارے کے پاس، کہ آج کوئی ایسا گیت گاؤ کہ ہمارے جذبات جاگ اٹھیں. طویل ہے یہ بات، آگے خواتین سے مساج کا بھی ذکر ہے، نہیں جاتے، آگے چل کر آپ کو تفصیل بتائیں گے. اب اس نواز شریف کے متعلق ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. یہ ایک چہرہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. پھر یہ ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نواز جنگ گروپ ان کا فیورٹ ٹی وی چینل بتا رہا ہے نواز شریف کی PTI خواتین پر آج پھر تنقید. مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین پر آج پھر تنقید کی. کوئٹہ میں کنونشن ہوا، ایک کمرے کے اندر ان کا ورکرز کنونشن، اور وہاں نواز شریف نے کہا کہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، وہاں بھی خواتین آتی ہیں، تقاریر سنتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، ہمارے جلسوں میں دھمال یا ناچ گانا نہیں ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے متعلق. آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے اس کے اوپر، مرد ہیں یا خواتین ہیں، کمنٹ کرنا ہے اور بتانا ہے نواز شریف کی ذہنیت کے متعلق پاکستانی عوام کو. نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے کہ اس طرح کے کام کیے جائیں، اور اس سے پہلے انہوں نے مینار پاکستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے PTI خواتین کے بارے میں اسی طرح کے الفاظ کہے تھے جس پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. موصوف کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے اس قسم کے کام کیے جائیں. تو جو کام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نواز شریف کے، وہ کیا ہیں؟ آڈیو شاید تھوڑی کم ہو، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، میں غور سے آپ ذرا سنیے. میں نے ویڈیو کی آپ کے سامنے، دیکھیے. خواتین جلسہ سنتی ہیں، پرامن بیٹھتی ہیں. جنگ کی ویڈیو، کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا، یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی PTI کی خواتین پر آج پھر تنقید. کوئٹہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، وہاں خواتین بھی آتی ہیں، تقاریر سنتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، ہمارے جلسوں میں دھمال یا ناچ گانا نہیں ہوتا. یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے کہ اس طرح سے کام کیے جائیں. گزشتہ ماہ وطن واپسی پر مینار پاکستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پہلے بھی کہا نواز شریف نے PTI کی خواتین کارکنان کے بارے میں اسی طرح کے الفاظ کہے تھے جس پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا. وہ الفاظ بھی سن لیں، جلسے میں کیا کہا وہ بھی سنیں. پہلے جلسے میں کہا اور پھر اب اس کمرے کے اندر کہا، اور اپنی بیٹی مریم نواز کا بھی لحاظ نہیں کیا جو ساتھ بیٹھی ہیں، جو کہ خاتون ہیں. سنیے ذرا.
ہاں کہہ رہے ہیں کہ کن کو کہہ رہے ہیں میری بات سمجھے کہ نہیں، یہاں ڈول پر رقص نہیں ہو رہا، ہماری خواتین جلسے کے اندر بیٹھی ہیں، یہاں پر رقص نہیں ہو رہا، کس کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، اور لوگوں نے کہا جی جناب انہوں نے کسی پر تنقید نہیں کی، پہلے بھی خواتین پر تنقید کی، پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی، کوئٹہ کے اس کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی انہوں نے یہی حرکت کی، اور کہا کہ یہ کون سی خواتین ہیں، کون سی خواتین ہیں جن کی جانب یہ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ ہے وہ نواز شریف کا اصلی چہرہ، اور یہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ شخص پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ خواتین کے متعلق ان کا یہ رویہ ہے، خواتین ضرور ٹویٹ کریں اور نواز شریف کے متعلق بتائیں کہ نواز شریف نے یہ جو حرکت کی ہے اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔